नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 23वीं सहरी का आगाज़ नेमत रमज़ान के सेट पे ZDL के प्लेटफॉर्म से आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं और यकीनी तौर पे आपका साथ हमारे साथ हमेशा रमज़ान मुबारक में जुड़ा रहा है और हमेशा हर साल की तरह इस साल भी जुड़ा रहा है। आगे भी इंशाल्लाह हम एक दूसरे से मुखातिब होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि मिलकर साथ रहने के नतीजे नेक होते हैं। और बात यह है कि रमज़ान मुबारक की आज 23वीं सहरी का आगाज़ है और शब लैलतुल क़द्र की भी ताक़रात है और ख़ास तौर में कहा जाता है इस लैलतुल क़द्र में आप दुआए मग़फ़िरत करें और मग़फ़िरत की तलब करें। अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की रात में उम्मत मुसलमान के लिए ख़ास तौर पे मग़फ़िरत के दर्जात बुलंद कर दिए हैं, दरवाज़े खुले हुए हैं। क्या पता लैलतुल क़द्र में किस इंसान की दुआ करने से मग़फ़िरत अल्लाह पाक तलब कर लें। नाज़रीन, अल्लाह पाक हमारे जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो हमारे बाद कल को इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें भी जाना है, अल्लाह ताला हम सब की अल्लाह पाक दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और बात यह है कि खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाय ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारे बड़े प्यारे से सना खान रसूल किया करते हैं और आज भी करेंगे। और उनसे आपके सामने मुखातिब करने से कबल मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे एक और दोस्त और आज हमारे कह सकते हैं कि हमारे साथ को होस्ट मौजूद हैं हमारे दोस्त जनाब सुमेर अब्बासी साहब। तो उनको भी अपने साथ नेमत रमज़ान में आज मैं वेलकम करता हूँ। सुमेर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम में मुझे एज अ होस्ट इनवाइट किया। क्या बात है, और क्या जो बात है इतने अच्छे नात ख्वानों की आज नात सुनने को नसीब होगी। क्या बात है। और माशाल्लाह सुमेर भाई की ये ख़ास बात है, इतनी इनकी अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा तबीयत भी अलील रही थी, लेकिन इन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला और जैसे ही हमारे आज सेट पे नेमत रमज़ान का हिस्सा हुआ है, मैंने कहा आज थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ फ़राइज़ होस्ट अंजाम दें नेमत रमज़ान में। और हमारी ऑडियंस भी बड़ी यकीन करें बहुत अच्छी पसंद करने वाले नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उसके जुड़ने की वजह एक ये भी है कि हमारे साथ जुड़ने हमने एक अनाउंसमेंट दी हुई है सुमेर भाई, एंड ऑफ रमज़ान, क्योंकि एंड ऑफ रमज़ान आने वाला है तो ZDL के प्लेटफॉर्म पे जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ट्रांसमिशन को, उतनी अच्छे अमेजिंग गिफ्ट्स उनके घरों में डिलीवर किए जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे बड़े प्यारे से सना खान रसूल आज हमारे नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। अगर पहला तारुफ़ कराते चलूँ तो सीनियर नात ख़ान बहुत प्यारा पढ़ते हैं, हमारे दोस्त हैं जनाब हाफिज़ मज़हर अशरफ़ी साहब। वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान के सेट पर। जनाब मज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? बहुत मुबारकबाद आप, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और आपकी पूरी टीम को पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी काविशें कबूल फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ दूसरे सना खान रसूल आज मौजूद हैं नेमत रमज़ान के सेट पर, जनाब बासित अब्बासी साहब। उनको भी वेलकम करते हैं। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत से ठीक हैं? है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो मेरा भाई क्यों नहीं, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना से किया करते हैं, तो आज काफ़ी लोगों से हमें अपनी नाज़रीन को मिलवाना है और बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है, बहुत सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना है। वक्तन वक्तन उनसे मिलवाते रहेंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, हमें जानने को मिलेंगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आज नेमत रमज़ान के सेट पे। लेकिन उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि हाफिज़ मज़हर अशरफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सना खानों में नाम आता है और बहुत प्यारा पढ़ते हैं। मज़हर भाई हमदे बाय ताला से इस खूबसूरत नेमत रमज़ान का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर निहारा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہوئے یا رب لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ خودی کا بھائی واہ زبردست یہی ورد و غذا لا الہ الا اللہ کیونکہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور سمیر بھائی جتنے خوبصورت انداز میں مظہر بھائی حمد بھائی تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے ناظرین میں آپ کو اپنے ایک اور ثناخوان رسول جو ہمارے ساتھ آج ہمارے نعمت رمضان کا حصہ ہیں اور نعمت رمضان میں روشنیاں بکھیر رہے ہیں روحانی محفل سجائیں گے ہمارے ساتھ گلہائے بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے موجود ہیں جناب باسط عباسی صاحب تو باسط بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں
میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار تم ساتھ تو ہنسیاں ظرف نظر دے مگر دیکھ ادب سے سرکار کا روضہ ہے تماشا کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز. آپ وہاں روزہ رسول پہ مجھے لے کے گئے تھے جب وہاں میں جب حاضری دینے گیا تھا وہاں پہ، تو آپ کی پھر سے یاد تازہ ہو گئی. میں جب انہوں نے کہا نا کہ سرکار کا روزہ ہے تماشا نہیں ہے، تو میں اپنی کیفیت بتاؤں. جب ابو سلام سے میں داخل ہوا میری نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی اور آنسو اس طرح بہہ رہے تھے کہ ایک باقاعدہ شلوار قمیض یعنی کہ آقا کے دربار میں جب، اور یقین کریں کہ ابھی بتاتے ہوئے بال یعنی گوز بمس کہ میں کس کے دربار میں ہوں، میری خود کی اوقات کیا اور میں ہوں کہاں پہ، تقدیر مجھے کہاں لے آئی، یہ تو میری نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں. اور مجھے ابھی تک وہ لمحہ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا کہ میں بس جب وہ اٹھی ہیں نظریں تو بس جسم میں ایسے جو ہے وہ کیفیت ہو گئی کہ ادب، کہ وہاں تو ادب کا تو اللہ نے بھی سختی سے حکم فرمایا کہ ادب، نگاہوں میں بھی ادب، تمہارے چلنے میں بھی ادب، تمہاری پلیٹ فارم زید بھائی بہت اچھا ہے، ہمیں اس بات کی آگاہی بھی دینی چاہیے بالکل کہ یہ جو چپل ہے نا ہماری، بالکل یہ روضہ رسول سے تو بڑھ کر توبہ نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی نا. اس کو بغل میں نہیں چھپانا ہے، ایسے دبا کے مواجہ پہ حاضری نہیں دینی، اوپر سے نہیں پھینکنا ہے زمین پہ چپل کو. اللہ 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 تعالیٰ ہمیں بادب حاضری نصیب فرمائے. آپ یقین کریں وہاں عاشق کی کیفیت بیان ہو جاتی ہے، وہاں مجمع میں پتہ چلتا تھا کون عاشق ہے کون چکر لگا رہا ہے. اللہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو فرشتہ ایک بار حاضری دیتا ہے تا قیامت اس کی باری نہیں آتی. کتنے خوش نصیب ہیں یہ انسان کتنے خوش نصیب ہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 بار. قیامت میں قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ خانہ کعبہ، آپ کو پتہ ہے ساری خانہ کعبہ اٹھے گا، آقا رسول پہ جائے گا، روزہ رسول پہ جائے گا، اجازت طلب کرے گا کہ اجازت ہے کیونکہ اللہ قیامت سے پہلے اپنی تمام مقدس مقامات عرش پہ اٹھا لیں گے. تو خانہ کعبہ جب اٹھے گا تو روزہ رسول پہ جائے گا اور کہے گا کہ اجازت ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میری امت، فرمائیں کعبہ خود کہے گا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا میں اس کا ذمہ دار، بولا جنہوں نے نہیں، بولا اس کے آپ ذمہ دار، آپ تو ہے نا، آپ تو شفاعت ہی شفاعت. کیا بات ہے. تو ہم کہاں حاضری، یہی بات ہے کہ حضور ہی شفاعت کا ذریعہ ہیں. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے لیے خاص شفاعت کے لیے دعا طلب کی اور ہمیشہ اللہ پاک سے فرماتے ہیں کہ
या रब मेरी उम्मत के लिए बेहिसाब बख्शिश और आमीन। मग़फ़िरत तलब करें, क्योंकि हज़ार बार उठे हाय ये हाय। कदम खुदा की तरफ, हाय बस एक बार चले आओ मुस्तफ़ा की तरफ, ऐसे हैं सरकार मेरे प्यारे हैं सरकार। तो हमारे साथ बड़ी प्यारी एक क्योंकि बातें भी होती हैं हमारी ट्रांसमिशन में बहुत सारे मेहमानों से दुनियावी, लेकिन आज जो रूहानी एक सिलसिला है ना, और जो तज़किरात बयान हो रहे हैं, आज सुमेर भाई ने बड़ी अच्छी बातें बताई, बासित भाई ने भी तज़किरा किया, मज़हर भाई ने भी, तो क्या ही बात है मदीना मुनव्वर और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की। तो मैं चाहूँगा इसी समा को हाय हाय। मज़ीद मानते हुए मज़हर भाई एक कलाम और पेश करते हैं आपकी बाज़ामानी, बिस्मिल्लाह। किबला ने जी मदीने की हाज़िरी की बात की है, हाँ। जी और इनकी बात सुन के मैं भी वहाँ पहुँच गया। अल्लाह ताला दोबारा ये मौका अता फरमाए हमें, इंशाअल्लाह, बार बार आमीन, मक्के और आमीन। मदीने की बात हाज़िरी नसीब फरमाए। क्या बात है, आमीन। एक मदीने की हाज़िरी के ऊपर बहुत ही प्यारा कलाम है, उसके क्या बात है, अशार पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। दरे अक़दस पे वाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता, आका मदीना याद क्या बात है भाई, आता है हमारी छोलियों को पंजतन के नाम पर भर दो, हमारी छोलियों को पंजतन के नाम पर भर दो, अली के नाम पर भर दो, हसन के नाम पर भर दो, हुसैनी नाम पर भर दो, हमारी झोलियों को पंजतन के नाम पर भर दो, सदा है ये फकीराना मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है भाई, वाह। है, मदीना याद आता है भाई, वाह। है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, क्या बात है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम के जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम के
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مدینہ یاد آتا آقا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی آقا دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا میرے آقا محمد کے گھرانے والے اور کیا سخی ہے وہ محمد کے گھرانے والے گھر کا گھر مرضی مولا پہ لٹانے والے ان کو پانی نہ دیا تو نے بھی میرے پورا جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ کیا بات ہے بھائی واہ 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 مدینہ یاد آتا ہے یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا آقا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے
بات ہے, واہ سبحان اللہ, سبحان کیا اللہ, ماشاء خوبصورت اللہ, انداز ماشاء میں اللہ, کلام عقیدت پیش کیا ہے. ماشاء اللہ, اور بہت زبردست. روزہ رسول کی حاضری کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مدینہ یاد آتا ہے جب کرم ہو جاتا ہے, تو پھر عاشق یہی بات کہتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو کیا ہی بات ہے اس در کی, اس روزہ رسول کی. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سماعت کر رہے ہیں نعمت رمضان, جو کہ زیڈ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ اس ٹائم لائیو ٹرانسمیشن ہماری ملاحظہ کر رہے ہیں, اور اپنے لائک کر کے کومنٹس کر کے پسندیدگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں, اور کرتے رہیے گا کیونکہ, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ آج بہت زیادہ میں آپ کی پسندیدہ دل عزیز شخصیت سے بھی ملوانے والا ہوں. بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہونے والی ہیں, بہت کچھ جاننے کو ملے گا. اور کیونکہ آج لیلۃ القدر کی بھی رات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ لیلۃ القدر ہزاروں راتوں سے بہتر ہے, تو اس میں مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہ سرخرو رہیں, عبادتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح سے یہ تذکرہ اور یہ ذکر چل رہا ہے, تو اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اسی بات, اسی خیال کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس نشریات میں آج حصہ ہیں. میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ حافظ مظہر شفیع بھائی آپ کا کہ آپ نعمت رمضان کا حصہ بنے. عبدالباسط عباسی صاحب کا آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا, اور میں چاہوں گا کہ آپ نعمت رمضان کا پھر سے ہمارے ساتھ مزید بھی حصہ رہیں. تو ناظرین آپ بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد آپ بہت اچھی اور خاص اپنی ہر دل عزیز پرسنالٹی سے ملنے والے ہیں, اور میں بھی خاص کر کے ان سے ملنے کا خواہشمند ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے, اور آپ کو بھی انتظار میں رہنا ہے لیکن ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج ہمارے ساتھ بڑے آپ کے ہر دل عزیز پرسنالٹیز موجود ہونے والے ہیں, شخصیت تشریف لانے والے ہیں, اور وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے نعمت رمضان کے سیٹ کا حصہ بن چکے ہیں. تو ان کو ملوانے سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ہر ٹرانسمیشن میں ہماری دوست اور ہماری کو ہوسٹ جو کہ آغاز رمضان سے ہمارے ساتھ ہوں, انشاءاللہ اینڈ آف رمضان بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, موجود ہیں, تشریف لائیں گے, لیکن تھوڑا دیر سے تشریف لائیں گے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. محترمہ رضا اصفہانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ کو ماشاءاللہ 23ویں سحری بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو, اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو. کیا بات ہے, دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے کانوں کو رضا کا پیار بھرا سلام. کیا بات ہے بھائی, واہ. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے آج پہلے جو مہمان شخصیتیں نعمت رمضان کے سیٹ پر تشریف لائی ہیں, خاتون ہیں, اور بہت زیادہ ان کی خدمت پاکستان میں رہتے ہوئے انجام دے رہی ہیں. اگر ان کا میں تعارف آپ کو باقاعدہ کرانا چلوں تو تعارف سے قبل میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں, پھر باقاعدہ طور پہ تعارف بھی کرواؤں گا, اور گفتگو کا سلسلہ بھی ہمارا ان سے کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا. محترمہ عمارہ آفتاب صاحبہ نعمت رمضان کا حصہ بنی, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عمارہ. کیا حال ہے آپ کی, خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. نعمت رمضان کا حصہ ہیں, آپ کو بہت مبارک پیش کرتے ہیں. خیر مبارک. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور, کیونکہ آغاز میں میں نے آپ کو صرف ان کا ایک لمحہ دکھایا تھا, اور ان کی کچھ کوالٹیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی, اور انہوں نے بازبانی بتائی. میں چاہتا ہوں اب مسلسل, کیونکہ آج کے وہ ہمارے مہمان تھے, اور میں نے ان سے ایک کہہ رہے ہیں کہ برگر کے ساتھ جس طرح سے چپس آتے ہیں نا, فرائز آتے ہیں, تو ان کو میں نے برگر کے ساتھ کمپلیمنٹری لے لیا تھا, اور ان کو میں نے ایز اے میزبان بھی اپنے پروگرام میں زحمت دیتی تھی. ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ مہمان ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست جناب سمیر عباسی صاحب. ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں سمیر بھائی. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا زید, آپ نے مجھے
ہیں اچھے الفاظ سے, اور وہ یعنی کہ کمپلیمنٹری تو نہیں, آپ کی ریکویسٹ اور رسپیکٹ میں میں کہا چلیں ٹھیک ہے, جو ہے وہ, اور وہ سب سے میرے خیال سے روحانی کیفیت کے لیے بہت زبردست سیگمنٹ تھا, اور اس نے بڑی روحانی کیفیت بہت زبردست کر دی تھی, اور بہت اچھا سیگمنٹ تھا وہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ اس کو ہوسٹ کر کے. تھینکس ٹو یو. بالکل. اور ایک مطلب کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہوتا ہے, آپ ہمارے مہمان ہم نے بلایا تھا اور آپ کو میزبان بھی بنا دیا, تو اس لیے میں نے بتایا کہ ہم نے ان کو ایک کمپلیمنٹری ان کو آفر دی اور آپ نے میری ایکسیپٹ کری بات کو. اسی میں کہتے ہیں نا وہ تو عز منتشا وہ تو کیا بات ہے, تمام معاملات اوپر صحیح ہوتے ہیں بھائی. واہ کیا بات ہے سمیر بھائی, ایک بار پھر ویلکم کیا ہم نے سمیر بھائی سے. مزے کی گفتگو بھی رہے گی اور جانیں گے ان کے بارے میں کہ یہ کیا کرتے ہیں, اور مجھے تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ان کا انٹروڈکشن ہمیشہ سے ملا ہے, اور ہمیشہ بہت کچھ نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں, لیکن ان کو جاننے کے لیے اور سمیر بھائی کی آواز کو سننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, محترمہ رانیہ خان صاحبہ. تو آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں نعمت رمضان کا حصہ بننے کے لیے. رانیہ السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کی, خیریت ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ناظرین ایک اور ثنا خان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بھی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی اور بہت خوبصورت و انشاءاللہ وہ کلام پیش کریں گے. جناب محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں نعمت رمضان کا حصہ بننے کے لیے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جس طرح سے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ امارہ آفتاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور امارہ ایک بہت زیادہ ٹیلنٹڈ خاتون بھی ہیں. اگر میں مکمل تعارف کراتا چلوں تو جناب محترمہ سی ای او ڈرل دا برینڈس ہیں ماشاءاللہ, سی ای او پائک چائنا کنسلٹنسی بھی دیکھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈی آر آر ہیں روٹیک کلب کی. تو کیا ہی بات ہے بھائی, اتنی ساری چیزیں کر رہی ہیں, اتنی ساری خدمت پیش کر رہی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. امارہ سب سے پہلے تو مبارکباد اتنا بہت کچھ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیسے کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں اتنا زیادہ کچھ؟ اس میں تو بیسکلی اور بھی چیز ایڈ آن ہو سکتی تھی, لیکن میں نے کہا کہ لمیٹڈ سلاٹ کے لیے جو ہے وہ ہم لمیٹڈ چیزیں رکھیں. کیا بات ایکچولی جس طرح سے ڈیفینیٹلی ہر چیز جو ہے بہت زیادہ فاسٹ چل رہی ہے, تو وی ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود ایچ اینڈ ایوری تھنگ نا. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو صرف ایسا یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں اگر آپ صرف انجینئر ہیں تو یو ہیو ٹو جسٹ لک ایٹ دیٹ کہ جی آپ نے سائٹ کی ہی جاب دیکھنی ہے یا انجینئرنگ ریلیٹڈ دیکھنی ہے. تو اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے آپ کو اپنی پی آر بھی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, رائٹ. آپ کو بینگ اے ہیومن آپ کو ہیومینٹی کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ابھی سمیر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ دس از دا ٹائم کہ جس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ جی مجھے جاب کہیں مل جائے یا کرا دیں یا کسی جگہ. سو دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ آپ خود سے چیزوں کو ڈیولپ کریں, فاؤنڈ یور اون, کریٹ یور اون بزنس, اور پھر لوگوں کو اپارچونیٹیز دی جائے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک آن آل سچ تھنگس بیسکلی. ماشاءاللہ سی ای او ڈرلز دا برینڈس ہیں, تو آپ یہ کیا کرتی ہیں ڈرلز دا برینڈس میں؟ اتنا یونیک نام ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اوکے چلیں اس کو میں انٹروڈیوس کرواتی ہوں. بیسکلی ڈرل دی برینس کے اندر ہم جو ہے این ایل پی سے ریلیٹڈ ٹریننگس دے رہے ہوتے ہیں. این ایل پی بیسکلی از اے نیورو لنگوسٹک پروگرامس, یعنی کہ اگر اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو آپ اپنے دماغ پہ کنٹرول کر کے چیزوں کو اپنے ساتھ لائک انڈر کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. یعنی بہت چھوٹی سی ایگزامپل اگر میں دوں آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, تو نارملی ہر لائک کون ایسا بندہ ہے جس کو اسٹریس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بچے کو آج کل ایگزیکٹلی. سو دیر آر سو مینی ٹیکنیکس. ہاں بھائی, ان کو کارٹون نہیں مل رہے, کچھ اور نہیں, برگر فرائز نہیں مل رہے, ان کو اسٹریس ہو جاتا ہے. آج کل کے دور میں سب سے پہلے کارٹون ملتا ہے, سب سے نہیں ملے تو اسٹریس ہوتا ہے نا, اس کے موبائل پکڑا دیتے ہیں, اور نہیں ملے تو وہ پورے گھر کو اسٹریس دے دیتا ہے. ایسا ہے, وہ اس کی بھی ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ اسٹریس ٹریگر ہوتا ہے. سو آئی ایم بیسکلی فوکسڈ آن دا لائک پروفیشنل سائڈ, اور اسپیشلی ایلیٹ کمیونٹی کو میں نے اس میں فوکس کیا ہے. اچھا اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. انہوں نے بتایا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر بچے رو رہے ہیں تو ان کا اسٹریس کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ تو وہ چیز ہے کہ این ایل پی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بیسکلی پروفیشنل جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بچوں کا جو اسٹریس ہے وہ ان کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کیا فردر ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں جس سے ان کا جو ہے مائنڈ ڈائیورٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ایک اگر 6 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ, اس کو کوئی اسٹریس ہے, اور اسٹریس صرف اس بات پہ کہ جی اس کی مدر کارٹون نہیں دیکھنے دے رہی, اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, اب وہ بیٹھے کہ مطلب what should I do, تو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس آن ہیز اور ہر مدر اور لائک دا پیرنٹس کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی دے اس کو تاکہ اس کا مائنڈ فزیکل ایکٹیویٹی دیں اس کو, ایگزیکٹلی, ورنہ تو گھر میں تنگی کرے گا. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے بیسکلی. تو وہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. بچوں کے ذہن میں تو فرشتے رہتے ہیں, لیکن جہاں اسٹریس کی انہوں نے بات کی ہے تو اس پہ یہ والی چیز بیسکلی ٹریگر ہوتی ہے. تو
فرشتوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ. نیو جنریشن بہت زیادہ ایکٹیو آ رہی ہے, سپر ایکٹیو, فرشتے بھی دور ہٹ جاتے ہیں. نہیں, امارا نے بہت اچھی بات کی کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کو کس طرح بزی رکھیں اور کس طرح فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اور یہ تمام چیزیں یہ ان کے ڈرلڈ جو برینز ہیں وہ پیرنٹس کے لیے ہے. اگر ان کا وہ جو NLP ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں, اور بچے کے لیے تو آپ وہ اس کے جو مین ایگزیکٹلی بڑے باصلاحیت ہوں گے تو بچوں میں امپلیمنٹ ہو سکے گی. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں اپ برنگنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندہ بڑے ہو کے کیسا فارم ہو رہا ہے. سو جب آپ کو پہلے سے ہی لائک پیرنٹس کی وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا, دین دے ول ٹرین یو کہ آپ نے کس طرح سے آگے چلنا ہے. آپ نے ایلیٹ کلاس پہ کیوں فوکس کیا؟ اچھا, اٹس ناٹ اباؤٹ ایلیٹ. ایلیٹ کے لیے میرے پاس ایک اسپیشل بیسکلی سیکرٹ کنفیشن کنسلٹیشن کا ایک پروگرام ہے بیسکلی, دیٹ از اندر ماڈیول. یہ جو ٹریننگز ہیں یہ تو سب کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ جو ایلیٹ کا ایک میں نے ان کا ایک چیلنج جو ہے وہ فگر آؤٹ کیا. میں نے یہ دیکھا کیونکہ آئی ہیو بین انٹو لائک کنیکٹڈ ود مینی آرگنائزیشنس, تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک اگر ایلیٹ کلاس سے کوئی بندہ بلانگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اسٹریس کا ہے ایشو ہے, چیلنج وہ فیس کر رہا ہے, تو اس کی امیج مارکیٹ میں اتنی بلڈ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ایشوز یا چیلنجز اپنی مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ نہیں ڈسکس کر سکتا. دا ریزن بیہائنڈ کہ اس کی امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی, ٹھیک ہے. اینڈ میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں ریلیشن شپس میں اتنے ڈسٹینس ہوتے ہیں, اتنے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, ڈسٹینس بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان سے بھی شیئر نہیں کر پاتے. اور میجورٹی تو یہ ہے کہ جی ان کے فیملی ممبرز آؤٹ آف دا کنٹری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ایٹ لیسٹ کوئی اچھا وہ کسی سے اپنی بات کہیں گے تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ جی کوئی ہمیں جج نہ کر لے, ٹھیک ہے. دس از دا مین ایشو, ٹرسٹ ایشو, جج کرنے کا ایشو. تو اس پہ ہم نے ایک اپنا ماڈیول لانچ کیا جس میں ہم سیکرٹ کنفیشن سیشن ہم لانچ کر رہے ہیں, جس میں آن لائن کنسلٹیشن ہوگی, یا اینڈ دے کین رجسٹر دیئر سیلوز اینڈ انانیمسلی دے کین کم, ٹھیک ہے, آن لائن, اور دے ڈونٹ نیڈ ٹو ٹرن آن دیئر کیمرا, دے ڈونٹ نیڈ ٹو شیئر دیئر نیمز, اینڈ دے کین سے واٹ ایور دے وانٹ ٹو سے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس جن کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے, سو ہم وہ سننے والے کان ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈسکس نہیں کر سکتے, دا ریزن بیہائنڈ کہ ان کو کوئی جج کر لے گا, اینڈ دیر آر لائک ا لاٹ آف ریزنس. سو ہم وہ ہیں کہ جن سے وہ ہم سے کانفیڈینشلی اپنی ساری باتیں شیئر کر سکتے ہیں, اینڈ فار سیف سائڈ کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں, بٹ وی کین ٹیل دیم دا تھراپیز جو کہ NLP میں یوز ہوتی ہیں بیسکلی, کہ ہاؤ دے کین کنٹرول دیئر اسٹریس اینڈ لائک ادر اسٹف. CEO پاکستان, CEO پاک چائنا کنسلٹنسی بھی آپ دیکھ رہی ہیں, تو اس میں کیا دیکھ رہی ہیں, پاکستان کو چائنا کے ساتھ مل کر کیا کر رہی ہیں؟ اچھا, بیسکلی اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ آئی واز دا فرسٹ فیمیل انٹرپرینور جس نے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ لائک سی پیک کے پروجیکٹ جب ہمارے انیشیٹ ہوئے تھے پاکستان کے اندر, تو آئی واز دا فرسٹ فیمیل جس نے ایگزیکٹلی ان کو کنسلٹنسی پرووائڈ کی تھی. اینڈ ایکچولی بیسکلی جو نام ہے کمپنی کا دیٹ از چونگ با کنسلٹنسی. چونگ با از لائک پاک چائنا. سو میں نے اس لیے آپ کو نام پاک چائنا ہی بتایا, میں نے بولا چونگ با, چونگ با, کیونکہ پاکستان کو چائنیز میں جو ہے پاکستان بولتے ہیں اینڈ چائنا کو چونگوا, تو دونوں کو ایگزیکٹلی جب کمبائن کرتے ہیں نام تو ہم لیتے ہیں چائنا چونگوا اینی وے. سو تو یہ نام ہے بھائی چونگبا. تو لائک BNP میں لائک آپ کو ایک مڈل کا راستہ نکالنا پڑتا ہے, لیکن آپ لوگ با بول رہے ہیں, فیئر اینف, نو پرابلم, برا نہیں لگے گا. ایگزیکٹلی اچھے لوگ ہیں ہمارے, بڑے اچھے دوستی والا ماحول ہے ہمارا چائنا کے ساتھ, سب ایکسیپٹ کر لیں گے, چمبا گئے ہیں, پا گئے ہیں, بات سمجھ میں آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو بیسکلی میرا اگر بیک گراؤنڈ بتاؤں تو آئی ایم اسٹیٹسٹیشین, لیکن آئی ورکڈ آن ڈیمز ایز اے انجینئر آن سی پیک پروجیکٹس بیسکلی. تو وہ لائک کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں ان کے ساتھ کام کرنا اینڈ آل, لائک 3 years آئی واز دا فرسٹ پرسن, لائک کہ 3 سال میں نے چائنیز انٹرپریٹرز ریکروٹ کیے آل اوور دا پاکستان, لائک 70% انٹرپریٹرز میں ریکروٹ کرتی رہی ہوں. رائٹ. اینڈ جو بھی ان کے پروجیکٹس آتے تھے لائک انویسٹمنٹس اینڈ آل, لائک پرائیویٹ چائنیز کمپنیز کو بھی کنسلٹیشنز دینا, اور پاکستانی جو ہمارے ہیں جن کا لائک ایکسیس نہیں ہے چائنیز کمپنیز کے ساتھ, سو آئی واز ورکنگ ایز اے برج بیسکلی. ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھائی, واہ. ہمارا آفتاب سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے, سیکھنے کو مل رہا ہے, اور آپ بھی کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو لائک کامنٹس کر کے اپنے خیالات کا اظہار اس میں بتا سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا موجود ہے جو کہ CEO ہیں ڈرلز دا برانڈ, تو جو جن کو
کوئی پرابلمز ہیں وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کے جواب ہمارا دیں گی آپ کو. اور میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ میں نے آپ سے تعارف بھی کرایا تھا اور ملوایا بھی تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب CEO ہیں لیڈ HR کنسلٹنٹ TRE کے, اور چیئرمین HR کمیٹی PBGO بھی ہیں, اور خاص طور پر اگر میں بتاؤں تو PBGO کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جناب سمیر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں سمیر بھائی سے آغاز گفتگو میں یہ جاننا چاہوں گا, سمیر بھائی ماشاءاللہ خود جنگ بھی ہیں اور ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے اتنی زبردست کر رہے ہیں. جی بے شک, ایک تو کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کی انٹینشنز ہمارے انسان کے ہاتھ میں صرف اللہ نے انٹینشنز دی ہیں, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. یہ رپورٹس جو ہماری جاتی ہیں اوپر کہ بھائی انٹینشن اس کے اندر میں کیا ہے, تو رزلٹ پھر ویسا ہی آتا ہے. دیکھیں ہمارے جو میرے مینٹور ہیں ہمارے فراز الرحمان صاحب, جو فاؤنڈر پیٹرن جو ہیں ہمارے پاکستان بزنس گروپ کے, ان کا بڑا ایک زبردست ویژن ہے. اس ویژن کو لیتے ہوئے ہم جڑے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم اپنے بزنس کو بھی چلا رہے ہیں. دین اس کے لیے ہم ایز اے سمجھے NGO ہو گیا, اس میں ہمارے بزنس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, مگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں ملک و ملت کے لیے, قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کہ نوجوانوں کو ایک فکر سے نکالا جائے کہ بھائی آخر ہوگا تو ہوگا کیا. دیکھیں یونیورسٹیز ہو گئیں, ادارے ہو گئے جو خواب بیچتے ہیں, ہم حقیقت دیتے ہیں. خواب بیچنا بہت آسان ہے, حقیقت بتانا جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا, حقیقت بتانا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کسی کو سچ سے ہم اور سچ کے لیے تیار کرنا کہ بھائی سچ اور حقیقت یہ ہے, حالات یہاں کھڑے ہیں اور آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. تو دیکھیں ہم تو یہ یوتھ کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ نے اب نوکری اگر نہیں لگ رہی ڈزنٹ میٹر, کراچی جیسے شہر میں آپ ویسے ہی نکل جائیں, اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے کم سے کم بھی اتنا تو ارن کرنا ہے, تو آپ کر لیتے ہیں. ڈیپینڈ آپ کی مینٹیلٹی کے اوپر ہے. اگر آپ ایک مائنڈ سیٹ کہ یار نوکری ہی لگ جائے, یا ہم لوگوں کو ریکویسٹیں کرتے رہیں کہ بھائی میری جاب نہیں ہے, میری جاب لگوا دیں, تو پھر آپ جاب کے لیے ہمارے پاس سرکاری نوکریوں کے لیے بہت زیادہ آتی ہیں, بہت زیادہ کراچی والوں کو ملتی نہیں, وہ خواب رہ جاتا ہے اور زندگی بچ جاتی ہے. دیکھیں کسی نوجوان کو ہم نے یہ سوچ دینی ہے کہ بھائی جیسے وہ ہمت مردہ مدد خدا, ہمت کر کے تو دیکھیں آپ کم سے کم ایٹ لیسٹ. میں نے وہی بات بتائی, اتنی مہنگائی کے دور میں ایک بندہ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک تسلیمات ایک فیس بک پیج ہیں جو اپنے بڑے پریکٹیکل ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. تسلیمات, ہاں بڑے بزنس مین ہیں, تسلیم رضا صاحب نام ہے ان کا, اور انہوں نے ایک مثال دی. ان کے وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مجھے بھی بزرگ کے پاس لے جائیں, بڑی دعائیں لے کر, بڑا اچھا کاروبار آپ کا سیٹ ہو گیا, مجھے لے جائیں, میں بالکل زیرو پہ آیا ہوں, بالکل روڈ پہ. ٹھیک ہے جی, تو آپ وہ بزرگ کے پاس گئے, انہوں نے بتایا کہ میں پہلے اس طرح میرا بالکل زیرو پہ ہوں, بالکل روڈ پہ ہوں, کوئی میرا کام نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے, آپ صرف 2000 روپے ارینج کریں, 2000 روپے کچھ کپڑے یا کچھ ٹاولس جو ہے نا, آپ ٹاولس لے کے آپ خود سیل کریں اس کو, 2000 روپے سے اسٹارٹ کریں, اور اس کا اتنا شیئر یعنی 5% یا 10% آپ نے سب سے پہلے وہ سیل ہو گیا تو آپ نے اللہ کی راہ میں دینا. تو وہ جو ہے وہ پورا دن انہوں نے ٹاولز وہ شیئر, ایسی بات ہے زیرو پہ آیا وہ بندہ, کسی غلامی سے بہتر انہوں نے اپنے وہ 2000 سے اسٹارٹ کیے, تو وہ اس کا 1000 پہ اس کو پروفٹ ہوا, 2000 سے 3000 ہوئے, 3000 سے پیسہ ملٹیپلائی کرتے 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 دین پھر وہ اس نے پھر دوبارہ اپنا ٹیکسٹائل کا چھوٹا موٹا کام شروع کیا. ٹائم لگتا ہے, دیکھیں شروع سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا کہ آپ گھر سے نکلے اور آپ ملینئر بن جائیں گے اور آپ کمانے لگ جائیں گے. ایسا تو نوکری میں بھی نہیں ہوتا, نوکری میں بھی لگتا ہے تو سیٹ ہوا نہیں ہوا نکال دیا جاتا ہے کہ بھائی نہیں آپ سیٹ نہیں ہوئے, ہمارے پاس پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. اٹ ڈپینڈس آن یور ہارڈ ورک. ٹھیک ہے جی, آپ کی خود ارادی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی ہمت اور لگن ہے, اور نیور گیو اپ والی سچویشن ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی ایٹ اینی کاسٹ. میں نے اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جس کا پورا دھڑ آدھا کٹا ہوا ہے اور وہ چپس اس نے گلے میں ڈال کے وہ سیل آؤٹ کرا ہے, دین اپنے ہاتھ سے. میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ چیریٹی لے لو مجھ سے, اچھا خاصا. کہہ رہا نہیں, کتنی بڑی محنت سے کماؤں گا, اس کا آدھا دھڑ نہیں تھا. ایسے لوگ کیونکہ اس میں لگن تھی نا, وہ کیسے لے لیتا. اور وہ اس کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کہا الحمدللہ اللہ اچھا گزارا کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ یقین کریں میں شرمندہ ہو گیا کہ ہم جیسے ہم کتنی ناشکریاں کرتے ہیں, اللہ یہ نہیں ہوا, صبح شام ناشکری کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جس کا آدھا دھڑ نہیں تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرے, میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. ایسے لوگ بھی ہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر صورت ہر محنت, کئی لوگ ایسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ شکر لانے والوں کا بے انتہا کرم فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, میں ایک بڑا ایک اسپریچول ٹول بتاؤں گا, ہمارے سامنے ایکسپرٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں,
جو اسٹریس سے نکالتی ہے. میں 2 چیزیں کہتا ہوں, انسان 2 چیزوں کا بنا ہوا ہے, جسم اور روح کا بنا. بے شک ہم اپنے جسم کا تمام بندوبست کرتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اپنے نفس کا پورا خیال کرتے ہیں, اس کی ہر تسکین پوری کرتے ہیں. ایسے ہی اپنے اپنی روح کو بھوکا رکھا ہوا. اے، ہمارے پاس 4 درجے ہیں. میں تھوڑا سا ریئلٹی بیس بھی بات کرتا ہوں, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح. اللہ, رسول, ماں باپ, بے شک یہ 4 ہستیاں ناراض ہوں اور آپ کتنا بھی خوش کر لیں, آپ کی جسم تسکین نہیں پائے گی. اللہ اکبر، حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ اور رسول وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے. جس کے ماں باپ راضی, کامیابی اس کے قدموں میں. میں نے آج تک ماں باپ کے فرما برداروں کو بہت بہت کامیاب دیکھا, بے شک بہت نصیب والا دیکھا. کیا بات ہے بھائی. اور میں نے نافرمانوں کو, چاہے وہ ارب پتی بھی ہوئے تو وہ روڈ پہ آتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایسی مثال, ایسی دولت کس کام کی جو ماں باپ کی. آپ تو میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گا, ایک پیغام آپ کے پروگرام کے تحت, اور ماشاءاللہ میں آپ کو بہت اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ جیسے نوجوان ہونے چاہیے کہ اچھے پیغامات کے لیے کام کرتے ہیں, جو ایفرٹس کرتے ہیں. اور آپ دونوں کو, آپ بھی ہماری مشعلیں رہے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں. اور میں بتاتا چلوں پیغام سے پہلے سمیر بھائی کا میسج سے قبل, کیونکہ CEO HR کنسلٹنسی TRE بھی ہیں. میری ایک اپنی فرم ہے جس میں اراؤنڈ میرے 2000 ملازمین ڈفرینٹ کمپنیز میں ڈپلائڈ ہیں. ہم ریکروٹمنٹ سروسز بھی دیتے ہیں کمپنیز میں. ہم سے کمپنیز مینجمنٹ کے لوگ ہائر کرواتی ہیں. بیسٹ ریسورس, میری کمپنی کا نام ریسورسز ایکسپرٹ. تو ہماری ایکسپرٹیز ہیں ریسورسز کو پرووائڈ کرنے میں, اور بیسٹ پرفارمنس ایوارڈس بھی ملے ہیں میری کمپنی کو الحمدللہ. مین چیز یہ ہے, میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں آپ کو بڑا سنسیئرلی بتاؤں, میں جاب کرتا تھا اور گاڑی تھی وہاں سے, اور تمام ڈائریکٹر آپریشن کی پوزیشن تھی میرے پاس. جب اپنے بزنس میں آیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس. لٹرلی میرے پاس کوئی بیک اپ سپورٹ نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. تو میں نے کہا کہ سوائے اللہ کے نام کے میرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ. تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. وہ انہوں مجھے اپنی کمپنی میں آفر کی کہ تم میرا پورا سیٹ اپ سنبھالو. میں نے کہا نہیں, میں اب ڈائیو کر چکا ہوں, اور یہاں تو ڈوب جائیں گے, یہاں تیر جائیں گے. 2 چیزیں, پیچھے پلٹنے والا کانسیپٹ نہیں ہے. اور وہ پھر تو کہنے کا اللہ کا نام لے کے شروع کیا. ماں باپ کی شدید دعائیں تھیں, یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں اپنی انتھک محنت اور نیور گیو اپ, ہار نہیں ماننی. 1 سال کی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1 سال کی اسٹرگل تھی. کیا ہوگا, سم ٹائم تو ایسا ہوتا تھا کیسے لگتا تھا بند کمرے میں بند ہیں اور کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا, مگر اوپر اللہ ہے. چاروں طرف اندھیرا ہے تو اوپر آسمان پہ رب تعالیٰ اس اندھیرے میں موجود ہے. تو یہ بلیو ہونا چاہیے, چاہے کتنی تنہا, چاہے کتنی آپ پستی میں کیوں نہ چلے جائیں, اللہ تو سب چھوڑ سکتے ہیں, وہ رب تو نہیں چھوڑ سکتا. کنویں سے نکالنے والے بھی وہاں بھی دیکھیں نا, تو وہاں جہاں کچھ اللہ کی مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں ہے. صرف بلیو ہونا, کے پیٹ سے نکال دیا اللہ پاک نے. صرف بلیو, توکل, ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. اور یہی ایمان کی طاقت سے مسلمان کامیاب ہوتا ہے. اگر مسلمان کو مسلمان کہا جاتا ہے تو اس کو ایمان کی وجہ سے کہا جاتا ہے. بے شک. آج کل کے نوجوانوں کے لیے کیونکہ اتنی اچھی آپ موٹیویشن اور انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں, اور کام بھی کر رہے ہیں, اتنے سارے امپلائیز کو آپ رن کر رہے ہیں. جو نوجوان بہت زیادہ تیزی سے امپلائمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, بڑے ہوتے نہیں ہیں, ان کا یہ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے اچھا پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی اچھی نوکری مل جائے. بالکل, اس سے آپ متفق ہیں اس بات سے؟ نہیں, میں اب یہ کہتا ہوں دیکھیں حالات سب کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں کوئی خواب دکھانا نہیں چاہوں گا, مگر میں کہوں گا ان حالات میں لڑنا سیکھیں. اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی, آپ نکل جائیں. کوئی بھی کام آپ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بنا لیں. شرم کام چھوٹا موٹا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی بھی ایک چھوٹا سا پروڈکٹ لے لیں, 1000 روپے کی کریں, 1500 کا ٹارگٹ کریں, اور مجھے 500 پروفٹ کرنا ہے, شروع کر کے تو دیکھیں. کئی اسٹوریز ایسی ہیں جو 0 سے اسٹارٹ ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی بیک اپ سپورٹ نہیں تھا. آج دیکھیں اپنے کئی سارے ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو آپ ان کی ہسٹری نکال لیں تو وہ کیا تھے, مگر ان کی انتھک محنت اور ان کا اخلاق اور ان کا نہ ہار ماننے والی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, لیکن یار کچھ نہیں ہو رہا, یار تو ہو ہی نہیں رہا, سالوں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک پودا بھی لگتا ہے, بیچ میں سے اس کو نکلنے کئی دن لگ جاتے ہیں, تب تک اس کا تھوڑی سی ایک روٹ اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ایک آپ کے سامنے تمام چیزیں, بڑی مثالیں موجود ہیں. تو ہمت کریں. وہ جو شارٹ ٹرم ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو
وہ ڈپینڈ نصیب ہے. دیکھیں آپ کا نصیب کسی کی دعا لگ گئی, ماں باپ کی شدید دعا لگ گئی تو آپ کا نصیب کلک بھی ہو جاتا ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے اوپر. وہی نا, وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. بالکل بے شک. یہ یوتھ کو پیغام دینا چاہیے کہ ہمت نہ ہاریں, اپنی اسٹرگل جاری رکھیں. جاب ہی ہر سولوشن نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت کام کرنے کو ہے, زمانے میں بہت کچھ ہے کرنے کو. بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی, بہت سارے نوجوان مثال ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنے کچھ نہیں ہو رہا اپنا شروع کر دیا کچھ نہ کچھ, اور ہارڈ ورک کیا ہے تو آج ان کی سکسیس سٹوریز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ سمیر صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر کسی کو جو ہے نا وہ موو کرنا چاہیے جس طرح سے چیزیں ہماری چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جابس ختم ہو جائیں گی, روبوٹکس آ گئے ہیں آل, تو دین یو ہیو ٹو موو آن دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھنگس نا, گو ٹورڈز دا ڈیجیٹل میڈیا سائڈ, گو ٹورڈز دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھنگس. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جی آپ ساری زندگی جاب کے لیے جو رہے ہیں یا آپ بزنس کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر جاب نہیں مل رہی ہے, جیسے سمیر صاحب نے کہا کہ جی کوئی چھوٹا موٹا کام چل, لیکن اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرتے رہیں, لازمی کرتے رہیں. دیکھیں ابھی اس کے لیے پاکستان بزنس گروپ نے بہت اچھا پروگرام جو فری آف کاسٹ ہے, لرن ٹو ارن کا پروگرام لانچ کیا ہے, جو نوجوان نسل کی جو فری لانسنگ ہو گئی, جو اپنا نیٹ ورکنگ ہو گئی, تمام اس میں آپشنس موجود ہیں. تو ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے کہ بھائی اس وقت مارکیٹ ڈیمانڈس کیا ہیں. ٹھیک ہے, کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں, جس میں آپ لوگ اچھا ارن کر سکتے ہیں, اپنے فری لانس اپنے تحت کام کر سکتے ہیں. تو بہت سارے آپشن ایسے موجود ہیں, جیسے پاکستان بزنس گروپ بہت ایسے ادارے ہیں, ان سے جڑنا چاہیے. آج کل تو یہ سیل فون سب کے ہاتھ میں ہے, تمام کنیکٹیوٹی ہے موجود. ٹھیک ہے جی, بہت پروفیشنل سائٹس موجود ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, میرے ایک بہت اچھے دوست سے آج سے 15 سال پہلے, وہ ایک چھوٹی کمپنی سے یعنی کہ انہوں نے ریزائن کر دیا غصے میں آ کے. ایک سیٹ تھے پھٹا ہوا, انہوں نے غصے میں آ کے, نوجوان بالکل, تو اتنا وہ پریشانی میں آئے. تو میں نے کہا یار لنکڈن آپ جوائن کریں اور اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. وہاں انٹرنیشنلی لوگ بھی بیٹھے ہیں. ایک امریکن کمپنی نے ان کو اپروچ کیا, ایگزیکٹلی ان کو, تو بھائی ان کو بلایا اور ان کا پروجیکٹ دیکھا, اور آج وہ یہاں پہ امریکن کمپنی کا فرینچائز ان کا ہے, انٹینڈنگ کمپنی ہے, جو باہر سے پارٹس وغیرہ بڑے جو انسینٹر برنرز وغیرہ جو پارٹس ہوتے ہیں جو یورپ سے آتے ہیں, تو ان کو ڈیل کر کہ وہ ان کا بزنس یہاں پہ چلا رہے ہیں, اور ڈالرز میں تنخواہ اس کی. کیا بات ہے بھائی, جو وہ 30,000 پاکستانی PKR پہ ارن کر رہا تھا, آج وہ ڈالرز میں ماشاءاللہ اس کا ماشاءاللہ بھائی. تو دیکھیں ٹولز اینڈ تمام چیزیں, آپ کو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یار مجھے کس طرح لنک اپ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ جس پریشانی میں ہیں تو آپ کو پریشانی کا حل وہی بندہ دے سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. آپ ہم یعنی کہ لنک ہے نہیں, ہم ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں, تو بھائی کسی کا کام کچھ اور ہے اور ہم کسی اور سے لیتے ہیں. جیسے ہمارا اسٹریس مینجمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں, تو یہ آپ کو اسٹریس کی صحیح گائیڈ لائن دے سکتی ہے, نہ کہ اسٹریس کریٹر آپ کو دے سکتا ہے کہ آلریڈی کسی کمپنی میں ایک باس ہے, ٹھیک ہے, جو بڑی باسنگ ٹیکٹکس, اس سے اگر مشورہ کرو تو اور پریشر میں ڈال دے گا, اور ٹینشن میں ڈال دے گا. سم ٹائم یہ بھی بڑا سینیریو ہے. تو ہمیں اپنی سوچ اور فہم کو تبدیل کرنا چاہیے. ناظرین بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے. سمیر عباسی بھائی سے مزید کچھ ہم جاننا بھی چاہتے ہیں, اور میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے آپ سے ملوایا تھا آغازی ابھی سحر ٹرانسمیشن میں, اور آج ہماری ایک اور مہمان شخصیت بھی موجود ہیں جن کا تعارف یہ ہے کہ بہت اچھی بلاگر ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور آج ہمارے سیٹ پر نعمت رمضان کے تشریف لائی ہیں محترمہ رانیہ خان صاحبہ. آئیے ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. رانیہ کیسی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آپ ہنستی مسکراتی بچپن سے ہی رہتی ہیں, یا پھر نعمت رمضان میں آگے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہاں آ کے بھی اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں بچپن سے. یہاں پہ آگے سب سے زیادہ اچھی کیا چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ یہی گفتگو اچھی لگ رہی ہے, معلوم ہو رہا ہے چیزوں کے بارے میں, معلوم ہو رہا ہے چیزوں کے بارے میں. بلاگنگ کرنے کا خیال کیوں آیا؟ ایسے کہ ڈیجیٹل ہونے کا سوچا کہ لوگ ڈیجیٹل ہو رہے ہیں, دنیا چینج ہو رہی ہے, تو اس سے پتہ چلے, اچھا سیکھنے کو ملے. کیا بات ہے. اور آپ کیونکہ بلاگرز ہوتے ہیں, کئی کچھ برانڈس کے ضرور ہوتے ہیں, کوئی فوڈ بلاگر ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ انہوں نے اپنی اپنی فیکلٹی سیٹ کری ہوتی ہیں, تو آپ خاص طور پہ اسپیشلٹی کس چیز کی رکھتی ہیں؟ فوڈ بلاگنگ کی وجہ سے. فوڈ بلاگنگ کی رکھتی ہیں. کھانے پینے کا شوق تھا آپ کو؟ جی بہت, بچپن سے تھا بہت زیادہ. لیکن آپ کو دیکھ کر نہیں لگ رہا آپ کی ہیلتھ سے کہ آپ؟ یہ میرے ذہن میں بھی سوال ہے. ہاں سب کو یہی کمپلین ہے. سب کو یہی کمپلین ہے گھر میں بھی سب کو یہی ہے. کیا بات ہے. تو یہ پیسے سے بھی ملتے ہیں یا پھر صرف کھانا پینا ملتا ہے آپ کو جب آپ بلاگنگ کرتی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس کے ساتھ کولیبریٹ ہو رہا ہے. کیا بات ہے. تو ہر برانڈس کو آپ ماشاءاللہ اویل کرتی ہوں گی, لوگ بلاتے ہوں گے آپ کو؟ یہ بھی اب تو اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے, تو یہ بھی ڈیپینڈ ہی کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ میں بھی بہت کمپٹیشن ہو گیا ہے. جی بہت زیادہ, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ریچ ہے, رائٹ, زیادہ تعلقات کس کے ہیں. کیا بات ہے. اور پڑھتی بھی ہیں آپ؟
جی کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں پری میڈیکل کر رہی ہوں. ڈاکٹر بننی ہے؟ جی انشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ مما کی خواہش تھی یا آپ کی اپنی ہے؟ یہ مما اور بابا کی. کیا بات ہے. چلیں بہت شکریہ. سرجری کی ویلاگز بھی آئیں گے میں بتا رہی ہوں. ہاں ان فیوچر آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا. ہو جائے ایڈمیشن ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رانیہ, اور میں بتانے چاہتا ہوں کہ آج ایک اور پیارے سے ثنا خان رسول موجود ہیں, ہماری نعمت رمضان کا حصہ ہیں. جناب محمد علی غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. کیا بات ہے. بسم اللہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. رحمت محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی محمد کے شہر میں. محمد کے شہر میں آتے
کلام پیش کرا جناب محمد علی صاحب نے, اور مشہور زمانہ کلام ہے کہ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان, اور رضا میں چاہوں گا ہمارے ساتھ امارہ موجود ہیں, بہت زیادہ خواتین کے لیے انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں امارہ آفتاب, اور ماشاء اللہ ڈرل دا برانڈس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. ان کا برانڈ ہے سی او, اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ ماہر نفسیات بھی ہم ان کو بالکل کہہ سکتے ہیں, عام فہم میں. ہاں تو اسٹریس کے لیے آپ بہت زیادہ کوئی بیسک ٹپس اگر دینا چاہیں گے آج کل کی جو خواتین اور نوجوان ہمارے بچے تو نہیں بھائی ہمارے, وہ جو اسٹریس لے لیتے ہیں جو جوانی میں, تو ان کے اسٹریس کے لیے کس طرح سے آپ ان کا علاج کریں گی؟ دیکھیں ایج کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, اسٹریس کیوں ہوتا ہے بیسکلی؟ اسٹریس کی بیسکلی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے, آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریزلٹس کچھ اور ہو جاتا اور کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اف تھنگز ہیپن تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اینڈ دین آپ کو یہ اپنے پاس اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو کچھ بہتر ہی کوئی سرٹن ریزن ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو کچھ بہتری ہے. دیکھیں آج کل کے نوجوان جو ہوتے ہیں نا, وہ کئی چیزوں میں, خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں, وہ کئی چیزوں کا دلچسپی جوڑ لیتے ہیں, تو اس میں وہ شکار ہو جاتے ہیں. میں وہیں پہ آ رہی ہوں. تو ہوتا یہ کہ جو بھی سچویشن آپ کے پاس آتی ہے, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. ایکسیپٹنس آپ کے پاس نہیں ہے, ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. دین آپ نے سیکنڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے, موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ اسی چیز کے بارے میں کنٹینیوسلی سوچتے رہیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی اس چیز سے نکل نہیں سکتے. اس کو ہم اپنی NLP کی ٹیکنیک میں ان ہوکنگ کہتے ہیں. آپ ایک جگہ ہوک ہو چکے ہوتے ہیں, رائٹ, آپ وہاں سے نکل نہیں پاتے. آپ لیٹ سپوز بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لیکن آپ کو وہی چیز اچانک سے ٹریگر کی, تو آپ کا ایک دم سے موڈ جو ہے وہ موڈ سوئنگز ہونا اسٹارٹ ہو گیا. میرا ایک اپ کمنگ سیشن بھی ہے یونیورسٹی کے اندر, اور وہ بڑا ہی کوئی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے. جب میں نے اسے ڈسکس کیا تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیو اے سیشن آن ہاؤ ٹو اوور کم فرام دا ریلیشن شپ بریک اپس, جو آج کل موسٹ کامن ہے. تو وہ بچوں میں تو ہے ہی, لیکن بڑوں میں بھی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ جو یونیورسٹی لیول کا جو ہمارے پاس نہیں ہوتے, ان کے بچے کیا کریں گے, مطلب ہم تو ان کو لائک آئی کنسیڈر دیم بچے نا, لائک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بیسکلی. تو ان کے لیے میں یہ بات کریں کہ وہاں ہے ریلیشن شپ تو کسی بھی ایج کے اندر آپ کا بریک ہو سکتا ہے, رائٹ. سو جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, میرا فوکس ابھی جو میں نے ابھی ریسنٹ اپنی ٹریننگ جو سیٹ کی ہے, میں نے سوچا کہ ان کے اوپر بھی ایز اے والنٹیئر, بیکاز میری ٹریننگز جو ہے وہ ساری پیڈ ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ گیو دا والنٹیئر ٹریننگز بیکاز NLP از ویری لائک ہائیلی کاسٹ تھنگس, ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ جگہوں پہ میں نے یہ سوچا کہ اس کو والنٹریلی میں ضرور کروں, تاکہ ہماری یوتھ بیسکلی ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف ہو سکے. تو جب وہ اپنی چیزوں کو اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کریں گے, اینڈ دا ڈائیورٹ جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا, چیزیں ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ. ہمارے نوجوان زیادہ شکار ہیں اس چیز کے. دیکھیں اگر اس پہ ریسرچ ایسا ہوئی نہیں کہ میں آپ کو اسٹیٹس بتا سکوں, ٹھیک ہے. نوجوان بھی ہمارے زیادہ ریشو کس چیز کا آتا ہے, بچوں کا, میرا خیال ہے جوانوں کا, بوڑھوں کا, یا اس کے بعد کن کا؟ اس کے بعد جو ابھی تک میری جو آبزرویشن ہے اس میں آپ کا آج کل کا 12 سال کا بچہ بھی ہے نا, وہ بھی آج کل ریلیشن شپ کے اندر ہے. بالکل ایسا ہی ہے, انفارچونیٹلی. صحیح ہے. اب میں اٹس فرام اسکول لائف ٹل یونیورسٹی اینڈ آل. 12 سال کا بچہ بھی, صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس سے بھی وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے کہ بیکاز آئی یوز ٹو بی اے ٹیچر ان اسکول ایز ویل. انیشیلی جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, آئی واز اے ٹیچر, تو آئی ہیو سین اے لاٹ آف تھنگس, رائٹ. ایسے ہی تو بچے بھی شکار ہیں, ٹھیک ہے, 12 سال کا بچہ بھی شکار ہے. لیکن یہ چیز جو بہت زیادہ ٹریگر کرتی ہے وہ 17, 18, 16 سال کے بچوں سے لے کے پھر آن ورڈ آپ کے لیٹ 40s تک کرتی ہے. ریلیشن شپ تو کبھی بھی آپ کا بریک اپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. شادی کے بعد بھی لوگوں کا بریک ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ ہیوی لے رہے ہوتے ہیں. 17, 18 سال 20 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں اسٹرگل کر لیں تو کچھ بن جائیں گے. اور اگر آپ سمجھائیں گے سوری میں ایک چیز ایڈ کروں گا اگر آپ اجازت دیں. ہارمونل چینجز بہت آ گئے ہیں اس وقت کی جو جنریشن ہے, اس میں بچہ 12 سال میں بڑا ہو چکا ہے, رائٹ. آپ اس کی اگر باتیں سننے, ایگزیکٹلی لڑکی ہو یا لڑکا ہو, ہارمونل چینجز کا بڑا امپیکٹ ہے, ڈائٹس کا بڑا امپیکٹ ہے. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ اگر ہم بچوں کی ڈائٹس دیکھیں تو آج کل فروزن آئٹمس فروزن آئٹم, جنک فوڈ, اگر اس کا آپ اسٹڈی کریں, اگر آپ اس کو اسٹڈی کرا جاتا ہے کہ فروزن آئٹم سے بچیں کہ دیکھیں اس کے لیے بچوں کی, آپ پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو کوئی اسپانسر نہ ہو, مگر لوگ ایسا نہ کوئی اسپانسر اعتراض کریں کہ ہم لیتے ہی نہیں ایسے اسپانسر دیتے. اچھا, تو وہ بچوں کی جو گروتھ ہے وہ بہت امپیکٹ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کی باڈی نیڈس اور باڈی ریکوائرمنٹ آپ کی برین پہ امپیکٹ کرتی ہے.
یعنی اگر آپ جو آپ کھاتے ہیں ایک پکچر میں نے دیکھی اس میں تھا کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے ویسے ہی. آپ کا 12-13 سال کا بچہ جوان ہو چکا اس وقت. میں آپ کو جو مینٹالٹی بتا رہا ہوں بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 18 سال میں شادی کر دینی چاہیے بچوں کی. یہ خطرناک سوال, بڑا خطرناک کوسچن ہے. کیا آپ ماشاءاللہ برانڈز کے حوالے سے کام کر رہی ہیں؟ ریل دا برانڈز آپ کے برانڈ کا شادی کے حوالے سے میں آپ کو جواب دوں. سمیر بھائی میں یہ جواب بالکل ہیک ہو گئی تھی اس وقت بالکل جو ہے نا, تو میں نے کہا اسی کو پوچھے. بہت خطرناک مرحلے میں پھنسا دیا آپ نے. پوائنٹ یہ ہے اگر میں پریکٹیکل بات کروں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی کرنے کے بعد بھی نہیں سدھر رہے ہیں, ان کی اور چیزیں خراب ہو جاتی ٹھیک ہے. تو the thing is that کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ کے پیرنٹس پیرنٹس کی ٹریننگ کی جائے, ٹھیک ہے, دین وہی مطلب آپ کہتی ہیں کہ شادی نہیں کریں. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ شادی جس ایج میں بھی کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ایک ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی ہے اس کا ڈیفینیٹلی. تو آئی ووڈ لو ٹو فالو دیٹ, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں شادی کرنے کے بعد بھی they are involved in such kind of things. So the point is کہ میرا جو مین فوکس ہے to make and create a positive mindset. جو drill the brains کا مین نیم بیسکلی آپ نے کہا کیوں رکھا, تو اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ ہم نے برین میں ڈرل کیا ہے, we sucked all the negative things from the brain and we insert like exactly ہم نے ساری پازیٹیو چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہیں. تو جب تک یہ پازیٹیو چیزیں آپ کے برین میں نہیں ہوں گی, آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا, آپ کسی کی بھی ٹریننگ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو کاؤنسل بھی نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. تمام دیکھنے والے نوجوان بچے جو اسٹریس کا شکار ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو برینڈ سیٹ کے لیے ہمیشہ لازمی کانٹیکٹ کرنا ہے آپ نے ہمارا آفتاب سے, کیونکہ بہت اچھے آپ کے جتنے اسٹریس کا شکار ہیں آج کل کی نوجوان بچے ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, تو وہ یقین طور پہ کہیں نہ کہیں سیٹسفیکٹری ان کو لیول مل پائے گا ہمارے سے. اور سمیر بھائی بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں. سمیر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ کیونکہ وقت سحر کا اختتام ہونے والا ہے ہمارے ٹرانسمیشن کا, اور ہمیں بھی سحری تناول کرنی ہے, آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے ہمارے ساتھ مل کر, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور اپنے چاہنے والے جو ویور ہیں ان کے لیے ایک میسیج آپ کی جانب سے ڈیلیور ہو جائے. دیکھیں جی, ویسے تو آج بڑی رات کی نسبت سے ایک میسیج جب وہ نعت اور وہ ہم کا وہ چل رہا تھا, تو میں تو یہ کہوں گا جیسے آج اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخش رہے ہیں, اور بڑی استغفار ہو رہی ہے, اور عشرۂ مغفرت اور عشرۂ جہنم کے عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ آزاد کر رہے ہیں آج ان راتوں میں. تو ہمیں بھی اپنے دلوں سے نفرتیں مٹانی پڑیں گی. اگر کسی کے لیے کوئی بغض ہے, کوئی نفرت ہے, تو آج اس کو دفن کر دیں, معاف کر دیں. جب اللہ ہمارے اتنے بڑے گناہ معاف کر رہا ہے تو ہم بھی کسی کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے درگزر کر کے ایک نیا رشتہ ان کے ساتھ بنائیں. جن کے ساتھ کئی دنوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں, تو خود اس کو پیغام بھیجیں, صلح کا پیغام بھیجیں, تاکہ کچھ ان حالات میں ایٹ لیسٹ رشتے تو قائم رہیں. نمبر 1 دیکھیں, رشتے پھر بھی دیکھیں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اللہ کئی سارے انسانوں کے تھرو یہ اسباب بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میرا پیغام ہے آج بڑی رات کی نسبت ہے, اور ہمت نہ ہارے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جی, بی پازیٹیو, اور اسٹریس مینجمنٹ کی ہمارے سے ٹریننگ لیتے رہیں. ہاں بالکل, بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو, اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گی انشاءاللہ آئندہ بھی محترمہ رانیہ خان صاحبہ, جو کہ بہت اچھی بلاگر بھی ہیں اور بڑی اچھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میڈیکل پڑھ رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیج دیں گی آپ کی جانب سے, لاسٹ میسیج دیکھنے والے ناظرین کے لیے؟ میرا بھی میسیج یہی ہوگا کہ ہر نیگیٹو چیز میں سے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی چاہیے. یہ نیگیٹیوٹی پہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے. آپ نے کوئی غلط ہوا تو اس پہ رک نہ جائیں. ضرور ہوتا ہے کہ اس میں بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. موبائل اسلیچ ہو جائیں تو آپ رکے نہیں, آپ بھاگے وہاں سے. اچھا نہیں, اس کے پیچھے نہیں بھاگے, انہوں نے کہا ویسے بھاگے ایسا نہ موبائل گیا جان بھی جائے, تو اس وقت پازیٹیو سوچ کے بھاگ جائے وہاں سے, ہے نا. آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے, یہ بھی تو سوچیں گھر میں بھی تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے گھر واپس, تو آپ 1 پیس واپس چلے جائیں تو وہ بہتر ہے. ضروری ہے کہ آپ اس میں ہی جائیں گے, قبر میں ہی. کوئی آپ کو مارے وارے آپ چپ چاپ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ, کچھ بھی نہیں کریں آپ, ہاتھ بند کر کے دوسرا گال آگے کر دیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ایک بیماری دوسرا گال آگے کر دیں, اللہ پہ بھی تو چھوڑ دینا چاہیے کچھ. کیا بات ہے, کتنی بات پیاری کیوٹ بات کہی ہے رانیہ خان نے. بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہنا ہے, کیونکہ آج بہت جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے مہمان, نئی کاوشوں, نئی باتوں کے ساتھ بہت جلد افطار ٹرانسمیشن میں. تو جب تک کے لیے اپنے میزبان زید اختر اور رضا عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ہونے کے بعد. اللہ حافظ ہونے کے بعد.